अदब सराय सफात से समात तक। लाशऊर की ताकत, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया, मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय, लाशऊर की ताकत, पार्ट 8, 5वां बाब। जदीद दौर में ज़हनी सेहतयाबी। हर शख्स जिस्मानी हालतों और इंसानी मामलात की सेहतयाबी पर तशवीश रखता है। वो क्या है जो सेहतयाब करती है? सेहतयाब करने वाली ताकत कहाँ है? ये वो सवालात हैं जो हर शख्स पूछता है। उनके लिए इत्तला है कि सेहतयाबी की ये कुव्वत हर शख्स के तहत शऊर ज़हन में है और बीमार शख्स का बदला हुआ ज़हनी रवैया उसको सेहतयाब करने वाली कुव्वत को जारी करता है। कोई भी ज़हनी साइंस की मशक करने वाला नफ्सियात दान, नफ्सियाती अमराज का माहिर या तिब्बी डॉक्टर मरीज को कभी भी सेहतयाब नहीं करता। एक पुराना मक़ूला है, डॉक्टर जख्म पर पट्टी बांधता है लेकिन खुदा उसे सेहतयाब करता है। नफ्सियात दान या नफ्सियाती अमराज के माहिर मरीज में मौजूद ज़हनी रुकावटों को दूर करके मरीज की सेहत बहाल करते हैं। इस तरह से सर्जन मादी रुकावटों को दूर करके सेहतयाब करने वाली लहरों को आम अंदाज में काम करने के काबिल बनाते हैं। कोई भी डॉक्टर, सर्जन या ज़हनी साइंस का माहिर ये दावा नहीं करता कि उसने मरीज को सेहतयाब किया है। सेहतयाब करने वाली ताकत को बहुत से लोग कुदरत खुदा, तख्लीकी ज़हानत और तहत शऊर की ताकत कहते हैं। जैसा कि बेशतर बयान किया गया है, जिंदगी के सेहतयाबी के उसूल जो हम सब में रूह फूंकते हैं, उनकी ज़हनी, जज्बाती और मादी बहाव की मज़ाहमतों और रुकावटों को दूर करने के मुतादिद तरीके हैं। सेहतयाबी का उसूल जो आपके तहत शऊर में जागोजी हैं, अगर उसे आप या कोई दूसरा शख्स सही हिदायत दे तो वो आपके जहन और जिस्म को तमाम बीमारियों से सेहतयाब कर सकता है और करेगा। सेहतयाब करने वाला उसूल तमाम लोगों में बिला इम्तियाज, अकीदा, रंग व नस्ल के अमल करता है। आपको सेहतयाबी के तरीके इस्तेमाल करने के लिए किसी खास गिरजाघर से मुंसलिक होने की ज़रूरत नहीं। आपका तहत शऊर ज़हन इससे बेनियाज है कि आप दोहरिए, मजहबी या गैर मजहबी, वो आपके हाथ पर जलने या कटने को यकसा तरीके से सेहतयाब करेगा। जदीद ज़हनी इलाज का तरीका इस सच्चाई पर मबनी है कि आपके तहत शऊर ज़हन की लामहदूद ज़हानत और क़ुव्वत आपके अकीदे के मुताबिक जवाब देती है। दिमागी अलूम के मशाक या आमिल मजहबी हुक्म की पैरवी करते हैं। मसलन वो खलवत खाने में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। इसका मतलब है वो अपने जहन को साकिन करते, ढीला छोड़ते, जाने देते और उसके अंदर मौजूद लामहदूद सेहतयाबी की ताकत का सोचते हैं। वो अपने जहन के दरवाजे तमाम बैरूनी मुदाखलत की रोक के साथ साथ ज़हूर पजीरी के लिए बंद कर लेते हैं। फिर खामोशी से ये जानते हुए अपनी इल्तिजा, तमन्ना या दरख्वास्त तहत शऊर ज़हन को इस यकीन के साथ बेचते हैं कि दिमागी ज़हानत उनकी मखसूस ज़रूरियात के मुताबिक जवाब देगी। जानने के लायक हैरत अंगेज तरीन चीज़ ये जानना है। तमन्ना की गई आरजू के मकसद का तसव्वुर करें और उस तसव्वुर को हकीकत महसूस करें। फिर लामहदूद उसूल आपके शऊर के इंतखाब और आपके शऊर की दरख्वास्त का जवाब देगा। ये मफहूम है, ईमान रखें, आपने वसूल किया और आप वसूल करेंगे। यही वो शय है जो जदीद दिमागी साइंसदान करते हैं जब वो दुआओं के जरिए इलाज की मशकें किया करते या कराते थे। सेहतयाब करने का एक तरीका। सेहतयाबी का सिर्फ एक आलमी उसूल हर शय, बिल्ली, कुत्ते, दरख्त, घास, इंसान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक अमल पजीर है। ये उसूल जिंदगी जानवरों, सब्जियों और मादनी सल्तनतों में भी वैसा ही फितरी है जैसा कानून इर्तका में। इंसान शऊरी तौर पर इस उसूल से बाखबर है और वो शऊरी तौर पर खुद इन अनगिनत तरीकों से रहमत भेजने की हिदायत दे सकता है। इस आलमी ताकत तक रसाई के मुख्तलिफ तरीके और इसको इस्तेमाल करने की मुतअद्दिद तकनीक्स हैं, लेकिन सेहतयाबी का सिर्फ एक ही तरीका है जो ईमान है। इसलिए आपके ईमान के मुताबिक आपके साथ बर्ताव किया जाता है। कानून ईमान। दुनिया के तमाम मज़ाहिब एतकाद की कई किस्में बयान करते हैं। इन एतकादात की बहुत से तरीकों से तशरीह की जाती है। कानूनी ज़िंदगी एतकाद है। आप अपनी ज़िंदगी और कायनात के बारे में क्या एतकाद रखते हैं? आपके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा आप एतकाद रखते हैं।
اعتقاد ایک خیال ہے جو آپ کے تحت شعور کی طاقت کو آپ کی زندگی کے تمام ادوار میں آپ کی سوچ کی عادتوں کے مطابق بانٹنے کا باعث ہوتا ہے۔ آپ کو یہ احساس ضرور کرنا چاہیے کہ مذہب آپ کی چند مذہبی رسومات، تقاریب، اقسام، اداروں، انسانوں یا تراکیب کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا، بلکہ وہ ایمان کے خود کے بارے میں بات کرتا ہے۔ آپ کے ذہن کا ایمان سادہ الفاظ میں آپ کے ذہن کا خیال ہے۔ اگر تم ایمان نہیں رکھتے ہو تو تمام چیزیں ان کے لیے ممکن ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ چند چیزوں پر یہ ایمان رکھنا بے وقوفی ہے کہ وہ آپ کو زخمی کرتی یا تکلیف دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، وہ شے جو آپ کو زخمی کرتی یا تکلیف دیتی ہیں وہ ایمان لائی ہوئی شے نہیں ہوتی۔ ایمان یا خیال آپ کے ذہن میں نتیجہ تخلیق کرتا ہے۔ آپ کے تمام تجربات، آپ کے تمام اعمال اور آپ کی زندگی کے تمام واقعات اور حالات آپ کے اپنے خیال کا عکس اور رد عمل ہیں۔ دعا کے ذریعے علاج۔ دعا کے ذریعے علاج شعور اور تحت شعور ذہن کی سطحوں کا مخصوص طور پر ہدایت یافتہ متعین مقصد کے لیے بیک وقت ہم آہنگ اور ذہنی عمل ہے۔ سائنسی دعا یا دعا کے ذریعے علاج میں آپ کو یہ ضرور جاننا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ آپ صحت یاب کرنے کے قانون پر اعتبار کرتے ہیں۔ دعا کے ذریعے علاج کو عام طور پر ذہنی علاج یا اس کے لیے دوسری اصطلاح سائنسی دعا سے حوالہ دیتے ہیں۔ دعا یا علاج میں آپ شعوری طور پر مخصوص خیال، ذہنی تصور یا منصوبے کا انتخاب کرتے ہیں جس کا آپ تجربہ کرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ آپ اپنا پیغام یا ذہنی تصور تحت شعور ذہن کو حالت مفروضہ حقیقت سمجھتے ہوئے ارسال کرنے کی اہلیت کا احساس کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے ذہنی رویے میں وفادار رہتے ہیں، آپ کی دعا کا جواب دیا جائے گا۔ دعا یا علاج متعین ہے اور مخصوص مقصد کے لیے ایک متعین ذہنی عمل ہے۔ اب ہم فرض کرتے ہیں آپ کچھ مشکلات کو دعا یا علاج کے ذریعے دور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس سے باخبر ہیں۔ آپ کا مسئلہ یا بیماری جو کچھ بھی ہے اس کا سبب منفی خیالات سے توانا کیا ہوا خوف ہے جو آپ کے تحت شعور میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن کو ان منفی خیالات سے صاف کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ صحت یابی حاصل کر لیں گے۔ اس لیے آپ اپنی تحت شعور ذہن کے اندر موجود صحت یاب کرنے والی طاقت کی طرف متوجہ ہوں اور خود کو اس کی لامحدود طاقت اور اس کی ہر قسم کی بیماری کو صحت یاب کرنے کی اہلیت کی یاد دہانی کرائیں۔ جب آپ ان سچائیوں پر انحصار کریں گے تو آپ کا خوف غائب ہو جائے گا۔ آپ صحت یابی کا شکریہ اس طرح ادا کریں جیسے آپ کو یقین کامل ہے کہ وہ ضرور ہوگی۔ پھر آپ اپنے ذہن کو مسئلے سے دور رکھیں یہاں تک آپ خود کو ہدایت یافتہ محسوس کریں۔ وقفے کے بعد دوبارہ دعا کریں۔ اس دوران جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں آپ کسی بھی طاقت کو منفی حالت دینے یا ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ تسلیم کرنے سے کہ صحت یابی نہیں آئے گی کا مکمل طور پر انکار کر دیتے ہیں۔ ذہن کا یہ رویہ شعور اور تحت شعور ذہن میں ایک ہم آہنگ اتحاد پیدا کرتا ہے جو صحت یاب کرنے والی طاقت کا اجرا کرتا ہے۔ اعتقادی صحت یابی، اس کا مفہوم اور اندھا ایمان کس طرح کام کرتا ہے۔ جو اصطلاح اعتقادی صحت یابی کے طور پر مشہور ہے اس کا مطلب شعور اور تحت شعور میں رابطے کا علم نہیں بلکہ اعتقاد کے ذریعے صحت یاب کرنے والی وہ طاقت ہے جو کسی بھی حقیقی سائنسی طاقتوں اور قوتوں کا جو اس میں ملوث ہیں ان کے فہم کے بغیر بھی صحت یاب کرتی ہے۔ وہ دعویٰ کر سکتا ہے اس کے پاس صحت یاب کرنے کا خصوصی تحفہ ہے اور انسان کا اندھا اعتقاد نتیجہ لاتا ہے۔ جنوبی افریقہ اور دنیا کے دوسرے حصوں کے جادوگر ڈاکٹر منتروں کے ذریعے صحت یاب کرتے ہیں یا ایک شخص ولیوں کی ہڈی چھو کر صحت یاب ہو جاتا ہے یا کوئی اور دوسری شے جو بیمار کے اس طریقے یا فعل پر ایمانداری سے یقین کرنے کا باعث ہوتی ہے۔ کوئی بھی طریقہ جو آپ کو خوف اور پریشانی سے اعتقاد اور توقع میں لے جائے صحت یاب کرتا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا ذاتی نظریہ نتائج دیتا ہے، اس لیے صرف وہی درست ہے۔ جیسے پہلے تشریح کی جا چکی ہے، یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ یہ مثال کہ اندھا اعتقاد کیسے کام کرتا ہے، آپ سوئس ڈاکٹر فرانزائنٹن میسمر کے بارے میں ہماری گفتگو یاد کریں۔ سن 1776 میں جب اس نے مریض جسموں کو مصنوعی مقناطیس سے ضرب لگا کر صحت یاب کرنے کا دعویٰ کیا، بعد میں اس نے اپنے مقناطیس کو پھینک دیا اور حیوانی مقناطیسیت کا نظریہ دریافت کیا۔ وہ سمجھتا تھا مایا جو کائنات میں پھیلا ہوا ہے وہ انسانی نامیاتی جسم پر بہت ہی زیادہ فعال ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ یہ مقناطیسی مایا اس سے
اس کے مریضوں میں صحت یاب کرنے کے لیے منتقل ہوتا ہے۔ اس کے گرد لوگوں کا ازدحام ہو گیا اور بہت سے لوگ حیرت انگیز طور پر صحت یاب بھی ہو گئے۔ میسمر پیرس واپس چلا گیا۔ وہاں حکومت نے ڈاکٹروں اور اکیڈمی آف سائنس کے ارکان پر مشتمل، جس کا بینجامن فرینکلن بھی رکن تھا، ایک کمیشن قائم کیا تاکہ میسمر کی صحت یابیوں کی تفتیش کرے۔ رپورٹ میں میسمر کے بڑے دعوے کے بیشتر حقائق کو تسلیم کیا گیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا اس کے مقناطیسی مایا کے نظریے کی سچائی کو ثابت کرنے والی کوئی بھی شہادت نہیں ملی، اور بتایا مریضوں میں اثرات ان کے تصور کی وجہ سے تھے۔ اس کے فوراً بعد میسمر کو جلا وطن کر دیا گیا اور اس نے سن 1815 میں وفات پائی۔ اس کی وفات کے بعد جلد ہی مانچسٹر کے ڈاکٹر بریڈ نے یہ دعویٰ کیا کہ میسمر کی صحت یابیوں میں مقناطیسی مایا کا کوئی کردار نہیں۔ ڈاکٹر بریڈ نے دریافت کیا کہ پہلے مریضوں کو پیغام کے ذریعے تنویمی نیند میں لے جائیں۔ اس نیند کے دوران بہت سے مشہور عام مظاہر جن کو میسمر نے مقناطیسیت سے موسوم کیا ہے پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام علاج مریضوں کے فعال تصور اور ان کے طاقتور پیغام صحت کو تحت شعور ذہن کو ارسال کرنے کی وجہ سے بلا شبہ ظہور پذیر ہوئے تھے۔ ان سب کو آپ اصطلاح میں اندھا اعتقاد کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت لوگ اس علاج کی نوعیت اور اسباب سے لا علم تھے۔ موضوعی اعتقاد اور اس کا مطلب پچھلے ابواب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ فرد کا موضوعی یا تحت شعور ذہن شعور یا معروضی ذہن کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ یہ آپ کے یا دوسروں کے پیغامات کی آپ کے معروضی اعتقاد کے مطابق پیروی کرتا ہے۔ فرض کریں آپ فعالی یا انفعالی اعتقاد رکھیں گے تو آپ کا تحت شعور ذہن پیغام کے اختیار میں ہوگا اور اس کے مطابق آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ ذہنی صحت یابی کے لیے اعتقاد خالص موضوعی اعتقاد کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کو معروضی ذہن کی فعال مخالفت ترک کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جسم کی صحت یابی میں شعور اور تحت شعور ذہن کا بیک وقت اعتقاد حاصل ہونا بلا شبہ پسندیدہ فعل ہے، لیکن یہ لازمی نہیں۔ اگر آپ ذہن اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر انفعالی یا اثر پذیری کی حالت میں داخل ہو کر غنودگی میں جاتے ہیں تو آپ کی انفعالیت موضوعی اثرات کو قبول کرنے والی ہو جاتی ہے۔ حال ہی میں ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا یہ کیسے ہے کہ میں عامل کے ذریعے صحت یابی حاصل کرتا؟ میں اس کے کہنے کا مطلب نہیں سمجھا جب وہ مجھ سے بولا یہاں ایسی کوئی شے جیسے بیماری اور وہ معاملہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وجود ہی نہیں رکھتی۔ اس آدمی نے پہلے سوچا اس کی ذہانت کی بے عزتی کی گئی تھی۔ اس نے اس واضح نامعقولیت کے خلاف احتجاج کیا۔ اس کی تشریح نہایت سادہ ہے۔ میں نے اس کو تسلی کے الفاظ کہہ کر خاموش کیا اور پھر اس سے کہا کہ وہ وقتی طور پر نہ کچھ سوچے اور نہ کچھ بولے بلکہ مکمل طور پر انفعالی حالت میں چلا جائے۔ اس کا عامل بھی انفعالی ہو گیا اور اطمینان و سکون سے مسلسل تقریباً آدھ گھنٹے تک دعویٰ کیا کہ یہ آدمی مکمل صحت، امن، ہم آہنگی اور جامعیت رکھے گا۔ اس آدمی نے زبردست آرام محسوس کیا اور اس کی صحت بحال ہو گئی تھی۔ یہ دیکھنا آسان ہے کہ جب وہ زیر علاج تھا اس کے موضوعی اعتقاد کی انفعالیت کا، صحت یابی کے پیغامات کا جو عامل کے ذریعے تحت شعور ذہن کو ارسال کیے گئے تھے اظہار ہو چکا تھا۔ وہاں پر وہ موضوعی دماغ باہمی سمجھ کے ساتھ مطابقت رکھتے تھے۔ عامل مریض کے مخالفانہ خود پیغامات کے ذریعے صحت یاب کرنے کی طاقت کے بارے میں معروضی شک یا نظریے کی درستی سے بے خبر تھا، کیونکہ نیند اسی اور غنودگی کی حالت میں شعور ذہن کی مزاحمت انتہائی پست سطح تک کم ہو جاتی ہے اور نتیجہ اس کے بعد آتا ہے۔ مریض کے تحت شعور ذہن پر لازمی طور پر ایسے پیغام کے ذریعے اختیار حاصل کیا جاتا ہے جن کی اس کے افعال کے مطابق مشق کی گئی ہو اور پھر صحت یابی لے آتی ہے۔ غیابی علاج کے معنی۔ فرض کریں آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی والدہ نیو یارک سٹی میں بیمار اور زیر علاج ہیں اور آپ لاس اینجلس میں رہتے ہیں۔ آپ کی والدہ جسمانی طور پر آپ کے پاس موجود نہیں، لیکن آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ صحت یاب ہو جاتی ہیں۔ یہ کام خدا سر انجام دیتا ہے۔ تخلیقی قانون ذہن تحت شعور ذہن آپ کی خدمت اور آپ کا کام کرے گا۔ اس کا رد عمل خود بخود ہے۔ آپ کے علاج کا مقصد آپ کے دماغ میں صحت اور ہم آہنگی کے لیے داخلی احساس کو کم کرنا ہے۔ یہ داخلی احساس جو تحت شعور ذہن کے ذریعے کام کرتا ہے آپ کی والدہ کے تحت شعور ذہن سے مل کر ایسے عمل کرتا ہے جیسے وہاں صرف ایک ہی تخلیقی ذہن ہے۔ آپ کی صحت، قوت حیات اور کاملیت کے خیالات
ایک عالمی موضوعی ذہن سے مل کر عمل پذیر ہوتے ہیں اور زندگی کے موضوعی رخ پر قانون حرکت طے کرتے ہیں جو اس قانون کے جسم میں صحت یابی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اصول ذہن میں کوئی وقت یا فاصلہ نہیں ہے، یہ وہی ذہن ہے جو آپ کی والدہ کے ذہن میں عمل پذیر ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ حقیقت میں عالمی ذہن کے لیے غیابی حالت حاضر علاج کی مخالفت میں ہر وقت موجود ہے۔ آپ خیالات کو ارسال کرنے یا گرفت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کا علاج خیال کی شعوری تحریک ہے، اور جیسے جیسے آپ صحت، خیر خواہی اور آرام کی خوبیوں کے بارے میں آگہی پاتے ہیں، یہ خوبیاں آپ کی والدہ کے تجربے میں جی اٹھیں گی اور پھر نتیجہ آئے گا۔ غیابی علاج کی ایک جامع مثال ذیل میں بیان کی جاتی ہے۔ حال میں میرے ایک ریڈیو پروگرام کی سامع نے لاس اینجلس میں رہتے ہوئے نیو یارک میں موجود اپنی والدہ کے لیے، جن کو دماغ میں انجماد خون کی شکایت تھی، درج ذیل دعا کی۔ جہاں میری والدہ ہیں وہاں صحت یاب کرنے والا وجود حق ہے۔ اس کی جسمانی حالت اس کے خیال زندگی کا اسی طرح عکس ہے جس طرح پردے پر سایہ پڑتا ہے۔ میں جانتی ہوں پردے پر تصویروں کو تبدیل کرنے کے لیے مجھے خیال بھیجنے والی ریل کو بدلنا چاہیے۔ میرا ذہن خیال بھیجنے والی ریل ہے، اور اب میں اپنے خود کے ذہن میں اپنی ماں کے لیے کاملیت، ہم آہنگی اور جامع صحت کا منصوبہ بناتی ہوں۔ لامحدود صحت یاب کرنے والا وجود جس نے میری ماں کا جسم اور اس کے تمام اعضاء کو بنایا، اب اس کے جسم کے ہر ذرے کو ٹھیک کر رہا ہے، اور اس کے جسم کے ہر خلیے سے سکون کا دریا بہہ رہا ہے۔ ڈاکٹروں کو الوحی طور پر رہنمائی اور ہدایت ملتی ہے، اور جو بھی میری ماں کو چھوتا ہے اس کو درست چیک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ میں جانتی ہوں بیماری کی حتمی طور پر کوئی حقیقت نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی صحت یاب نہ ہوتا۔ اب میں زندگی اور محبت کی لامحدود اصل کے ساتھ صف میں کھڑی ہوں۔ میں جانتی ہوں، اس لیے ہم آہنگی، صحت اور سکون کا فرمان جاری کرتی ہوں، جن کا میری ماں کے جسم میں اظہار ہو رہا ہے۔ اس نے روزانہ کئی دفعہ مذکورہ والا طریقے سے دعا کی، اور اس کی ماں کو چند دنوں کے بعد قابل قدر صحت یابی ملی، جو اس کی والدہ کے ڈاکٹروں کے لیے نہایت تعجب خیز تھی۔ اس نے اس صحت یابی کو اپنے خدا پر عظیم ایمان سے منسوب کیا۔ اس کی بیٹی کے دماغ نے تخلیقی قانون ذہن کو زندگی کے موضوعی رخ پر حرکت میں لانے کا عزم کیا، جس نے اس کی ماں کے جسم کے ذریعے اظہار کیا، اور جسے اس کی ماں نے مکمل صحت اور ہم آہنگی کے طور پر محسوس کیا۔ بیٹی نے اپنی ماں کے بارے میں جو سچ تسلیم کیا، وہ بیک وقت اس کی ماں کے تجربے میں بھی زندگی کی طرح سچ تھا۔ تحت شعور ذہن کے حرکیاتی عمل کا اجرا۔ میرے ایک نفسیات دان دوست نے مجھے بتایا کہ اس کا ایک پھیپھڑا متاثر تھا۔ ایکس رے اور تجربوں نے تب تک کو تشخیص کیا۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے آہستہ سے اعلان کیا، ہر خلیہ، اسپا، پٹھا اور بافت میرے پھیپھڑوں کو مکمل، خالص اور جامع بنا رہا ہے۔ میرا پورا جسم صحت اور ہم آہنگی سے بحال ہو رہا ہے۔ یہ اس کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن جو بھی اس نے اعلان کیا، مذکورہ بالا الفاظ اس کی دعا کے جوہر کو پیش کرتے ہیں۔ اسے 1 ماہ میں مکمل صحت یابی حاصل ہو گئی۔ بعد میں ایکس رے نے بھی مکمل صحت یابی کی تصدیق کی۔ میں اس کا طریقہ جاننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے سونے سے پہلے الفاظ کو کیوں دہرایا تھا۔ اس کا جواب تھا، تحت شعور ذہن کا حرکیاتی عمل آپ کی نیند کے اوقات کے دوران بھی جاری رہتا ہے، اس لیے جب آپ سونے لگیں تو تحت شعور ذہن کو کچھ اچھی چیزیں کام کرنے کے لیے دیں۔ یہ بہت ہی دانشورانہ جواب تھا۔ ہم آہنگی اور مکمل صحت کا سوچتے ہوئے اس نے اپنی مشکل کو کبھی بھی نام لے کر نہیں پکارا۔ میں پرزور تجویز کرتا ہوں کہ آپ اپنی بیماری کے بارے میں باتیں کرنا یا ان کو پکارنا چھوڑ دیں۔ آپ کی توجہ ہی وہ واحد طریقہ ہے جو بیماری کے خوف سے زندگی کھینچ لائے گا۔ مذکورہ بالا نفسیات دان ایک ذہنی سرجن بن جاتا ہے، اور پھر آپ کی مشکلات اس طرح ختم ہو جاتی ہیں جس طرح مردہ شاخیں درخت سے ٹوٹ کر گرتی ہیں۔ اگر آپ مسلسل اپنے امراض اور علامتوں کو پکارتے ہیں تو آپ حرکیاتی عمل یعنی صحت یابی کی طاقت اور تحت شعور ذہن کی توانائی کو روکتے ہیں۔ مزید برآں آپ کے ذہن کے قانون کے ذریعے یہ تصورات ان چیزوں کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں جن سے آپ بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ اپنے ذہن کو زندگی کی بڑی سچائیوں سے بھرو اور محبت کی روشنی میں آگے بڑھو۔ ادب سالائے۔